मैनेजर को बुलाओ। सारिम ने रूम का दरवाज़ा बंद करते ही गुस्से से चिंघाड़ते हुए कहा। कमरे के बाहर हंगामा मचा हुआ था। मीडिया के कैमरों की फ्लैश लाइट्स अंदर तक आ रही थीं। अभी 2 मिनट पहले सारिम जहाँ जिस लड़की को एकाम सी बस बेबस वेट्रेस समझकर अपने गरूर के जम में ख़रीदने निकला था, वही लड़की अब बैठी अपने हाईटेक वॉइस रिकॉर्डर को अपने हैंडबैग में डाल रही थी। उसके चेहरे पर ना खौफ था ना घबराहट। तुमने ये सब जानबूझकर किया? सारिम ने कदम आगे बढ़ाते हुए गुस्से से अनाबिया की तरफ देखा। तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारिम जहाँ पर ये घटिया चाल चलने की? अनाबिया ने आराम से अपना बैग कंधे पर टांगा और खड़ी हो गई। चाल मैंने नहीं चली सारिम साहब, चाल तो आपने चली थी। मैंने तो बस आपका सच दुनिया के सामने रखा है। सच? सारिम तलखी से हंसा। एक मामूली वेट्रेस का सच? तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने किससे पंगा लिया है। मैं 1 मिनट में तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बना सकता हूँ। ये जो मीडिया बाहर खड़ा है ना, कल सुबह इनके पास खबर बदलने के लिए मैं करोड़ों रुपए फेंकूंगा और वो चुप हो जाएंगे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोशिश करके देख लें, अनाबिया ने सुकून से कहा। लेकिन जो रिकॉर्डिंग इस वक्त मीडिया के पास लाइव चली गई है, वो अब किसी करोड़ों से वापस नहीं आ सकती। आपके मैनेजर को दी गई रिश्वत, आपका गुरूर और औरतों के बारे में आपकी घटिया सोच, सब कुछ अब आपके वोटर्स देख चुके हैं। क्या मतलब? लाइव? जी लाइव। अनाबिया ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। आज के बाद किसी औरत को महज दिल बहलाने का सामान समझने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। कबल इसके सारे मुझसे रोकता। अनाबिया ने रूम का दरवाज़ा खोला और मीडिया के सामने से बगैर किसी खौफ की गुजरती चली गई। सारिम वहीं खड़ा रह गया। होटल के बाहर सारिम की स्याह गाड़ी खड़ी थी। अंदर उसका बचपन का दोस्त नवाब शाह बैठा था, मुसलसल सिगरेट की कश ले रहा था। जैसे ही सारिम गुस्से में सुर्ख चेहरा लिए गाड़ी में आकर बैठा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, नवाब ने सिगरेट बाहर फेंक दी। सारिम भाई, ये क्या हुआ? बाहर तो लग रहा है जैसे प्रेस क्लब का जलसा हो रहा हो। नवाब ने हैरत से सारिम की तरफ देखा। फास्ट बंद करो नवाब, सारिम ने चीख कर कहा। वो लड़की, वो कोई आम वेट्रेस नहीं, उसने मीडिया को बुला रखा था। उसने सब रिकॉर्ड कर लिया। क्या मतलब? शिकार करने शेर निकला था और चुहिया ने जाल में फंसा लिया। भाई, मैं तो पहले ही कह रहा था, आजकल की लड़कियों से ज़रा दूर ही रहा करो। लेकिन तुमको तो अपने MNA होने का बड़ा ज़अम था। नवाब, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, सारिम ने उसका गिरेबान पकड़ने के अंदाज में कहा। मेरा कैरियर ख़तरे में है। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि उस मामूली सी लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई। मामूली? नवाब ने सारिम का हाथ हटाया और सीधा होकर बैठा। जो लड़की तुम्हारे जैसे मगरूर बंदे को रूम में बुलाकर पूरी मीडिया के सामने तुम्हारी सच्चाई खोल दे, वो मामूली तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अब गुस्सा छोड़ो और ये सोचो कि कल सुबह पार्टी चेयरमैन को क्या जवाब दोगे। सारिम ने अपने बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। उसकी अना को जो चोट लगी थी वो उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। अगली सुबह शहर के एक छोटे से पुराने मगर साफ सुथरे मकान में अनाबिया किचन में चाय बना रही थी। अखबार के पहले सफ़े पर सारिम जा की तस्वीर और मीडिया स्कैंडल की बड़ी बड़ी सुर्खियां छपी हुई थीं। कमरे के अंदर से आवाज़ आई, अनाबिया बेटा। अनाबिया ने जल्दी से चाय का कप ट्रे में रखा और कमरे में दाखिल हुई। बेड पर एक ज़ईफ़ और बीमार शख्स लेटा हुआ था। ये इनाया के वालिद कासिम साहब थे, जो माजी में एक जाने पहचाने पॉलिटिकल एनालिस्ट रह चुके थे। जी बाबा, आप उठे क्यों? मैं चाय ला ही रही थी। अनाबिया ने आगे बढ़कर उनका तकिया सीधा किया। कासिम साहब ने मेज़ पर रखा अखबार देखा और फिर अनाबिया की तरफ देखा। उनकी आंखों में तशवीश थी। बेटा, ये सारिम जा वही है ना, जावेद जा का बेटा? अनाबिया की आंखों में एक लम्हे के लिए सख्ती आई, मगर उसने फौरन मुस्कुरा कर बात संभाली। जी बाबा, ये वही है। तुमने ये क्या किया नाबिया? कासिम साहब की आवाज़ कांप गई। तुमने उस आग में हाथ क्यों डाला? तुम नहीं जानती वो लोग कितने ख़तरनाक हैं। उन्होंने 10 साल पहले मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा कैरियर ख़त्म कर दिया, झूठे मुकदमात बनाए। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुँचाएं। बाबा, इनाया ने उनके हाथ अपने हाथों में लिए। 10 साल पहले आप अकेले थे, आपके पास उनके खिलाफ सबूत नहीं थे। लेकिन आज मैं अकेली नहीं हूँ। उन्होंने आपको झुका दिया था क्योंकि आप शराफत से लड़ रहे थे। लेकिन ये लोग शराफत की ज़बान नहीं समझते। मैं आपकी बेटी हूँ बाबा। सारम जा को उसके किए की सज़ा मिल कर रहेगी।
مگر بیٹا وہ MNA ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، اور میرے پاس سچ ہے بابا، انابیہ نے اعتماد سے کہا، اور اس بار میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گی۔ آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ باہر کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ انابیہ نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے اس کے چچا اور چچی کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر ہمدردی کم اور غصہ زیادہ تھا۔ یہ تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے انابیہ؟ چچی نے اندر داخل ہوتے ہی چلا کر کہا، صبح سے پورے محلے میں اخبار پڑھ رہا ہے اور لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ قاسم کی بیٹی ہوٹل میں ویٹریس کی نوکری کر کے MNA پر الزام لگا رہی ہے۔ چچا نے بھی غصے سے قدم آگے بڑھایا، ہمارے خاندان کی کوئی عزت ہے یا نہیں؟ تم ایک MNA کے منہ لگ رہی ہو، وہ تم لوگوں کو زندہ گاڑ دے گا۔ قاسم تو پہلے ہی بستر سے لگا ہوا ہے، تم کیوں ہم سب کو مصیبت میں ڈال رہی ہو؟ چچا جان، انابیہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، جب بابا بیمار ہوئے تھے اور ہمارے پاس ادویات کے پیسے نہیں تھے تب خاندان کی عزت کہاں تھی؟ جب سارم کے باپ نے بابا پر جھوٹا الزام لگایا تھا تب آپ میں سے کوئی ہمارے گھر کا حال پوچھنے آیا تھا؟ ہم تو تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ چچی کی آواز تھوڑی دھیمی ہوئی، میری بھلائی کی فکر آپ مت کریں۔ انابیہ نے دروازہ پورا کھول دیا، میں جو کر رہی ہوں سوچ سمجھ کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کی عزت پر حرف آ رہا ہے تو آپ کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ چچا اور چچی بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ شام کے وقت سارم اپنے شاندار ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا، شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ پارٹی کے اعلیٰ عہدیداروں کی کالز تھیں جو اس سے وضاحت مانگ رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور نواب شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ سارم، تم نے اس لڑکی کو معمولی سمجھا تھا نا؟ یہ دیکھو، پریس کلب سے مجھے یہ فائل ملی ہے۔ سارم نے گلاس میز پر رکھا اور لفافہ چھین لیا۔ کیا ہے یہ؟ اس لڑکی کا نام انابیہ قاسم ہے، نواب نے بیٹھتے ہوئے کہا، اور وہ قاسم صاحب کی بیٹی ہے، وہی سینئر صحافی جن کا کیریئر تمہارے والد نے 10 سال پہلے رشوت کے ایک جعلی کیس میں برباد کیا تھا۔ سارم کے ہاتھ میں تھمی فائل لرز گئی۔ اس نے حیرت سے نواب کو دیکھا۔ قاسم کی بیٹی؟ ہاں بھائی، نواب نے آہ بھری۔ وہ وہاں ویٹریس کی نوکری پیسے کمانے کے لیے نہیں کر رہی تھی، وہ تو پچھلے 1 مہینے سے تمہاری ریکی کر رہی تھی۔ اس نے تمہارا مزاج، تمہاری عادتیں، سب کا مطالعہ کیا اور پھر تمہیں اپنی ہی چار میں پھنسا لیا۔ سارم نے فائل میز پر پٹکی اور کھڑا ہو گیا۔ نواب، گاڑی نکالو۔ کہاں جا رہے ہو سارم بھائی؟ اس وقت اس لڑکی کے گھر۔ سارم کی آنکھوں میں غصہ اور جنون تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے سارم جا کی زندگی سے کھیلتی ہے۔ سارم کی گاڑی گلی کے موڑ پر آ کر رکی۔ سارم بھائی، اندر ذرا ٹھنڈے دماغ سے جانا۔ یہ وہی لڑکی ہے جس نے میڈیا کے سامنے تمہاری بینڈ بجائی ہے۔ اگر اب کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو باقی بچی کچی عزت بھی نیلام ہو جائے گی۔ نواب نے گاڑی سے اترتے ہوئے اسے خبردار کیا۔ سارم نے کچھ کہے بغیر گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس نے بنا سوچے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ انابیہ سامنے کھڑی تھی۔ تم یہاں؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اندر آ سکتا ہوں یا باہر ہی تماشا بنانا چاہتی ہو؟ سارم نے تلخ لہجے میں کہا۔ انابیہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اندر آ جاؤ، لیکن آواز دھیمی رکھنا، میرے بابا اندر سو رہے ہیں۔ سارم صوفے پر بیٹھ گیا جبکہ نواب پاس ہی خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ انابیہ نے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سینے پر باندھ دیے۔ بات کرو۔ سارم نے انابیہ کو گھورنے کے بعد سخت لہجے میں کہا۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ تم جیسے لوگ صرف رقم کے لیے سب ڈرامے رچاتے ہیں۔ بولو، کیا قیمت ہے تمہاری؟ انابیہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ سارم صاحب، انابیہ نے سکون سے کہا، ہر چیز خریدی نہیں جا سکتی اور نہ ہی ہر انسان فروخت کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کا پیسہ آپ کی جیب میں ہی اچھا لگتا ہے، میری غیرت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تم مجھے سکھاؤ گی کہ غیرت کیا ہوتی ہے؟ سارم کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا۔ تم نے مجھے میڈیا کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ تمہاری وجہ سے میری پارٹی کے چیئرمین مجھے فون کر کے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں 1 منٹ میں تمہارا اور تمہارے باپ کا نام و نشان مٹا سکتا ہوں۔ کوشش کر کے دیکھ لیجیے۔ انابیہ کی آواز میں ذرا برابر بھی لرزش نہیں آئی۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر مجھے یا میرے بابا کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو اگلی ویڈیو آپ کے اپنے والد کی کرپشن فائلز کے ساتھ میڈیا کو لائیو ملیں گی۔ میرے پاس صرف وہی ریکارڈنگ نہیں تھی جو آپ نے دیکھی، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ سارم کا ہاتھ غصے سے مٹھی میں بھینچ گیا۔ وہ قدم آگے بڑھانے ہی والا تھا کہ نواب شاہ نے جلدی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے دھکیلا۔
سارم بھائی خدارا ٹھنڈے ہو جاؤ، نواب نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلی باہر میڈیا گھوم رہا ہے، اگر یہاں کوئی ہنگامہ ہوا تو خبر بنے گی کہ ایم این اے سارم جا لڑکی کے گھر میں گھس کر مار پیٹ کر رہا ہے، ذرا عقل سے کام لو۔ سارم نے نواب کا ہاتھ جھٹکا، لیکن انابیہ کی بات سے اس کے قدم رک گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنی آگے کی تیاری کر کے بیٹھی ہے۔ تم کیا چاہتی ہو انابیہ؟ سارم نے دانت پیس کر پوچھا۔ انصاف، انابیہ نے سارم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ انصاف جو 10 سال پہلے آپ کے والد نے میرے باپ سے چھینا تھا۔ آپ کو لگتا تھا کہ آپ ایک عام ویٹرس کو بلا کر اس کا سودا کریں گے۔ میں تو آپ کی اس گھٹیا سوچ کا فائدہ اٹھا کر آپ کا اصلی چہرہ سامنے لانا چاہتی تھی، اور میں کامیاب ہو گئی۔ تم اپنے باپ کا بدلہ مجھ سے لے رہی ہو؟ سارم تلخی سے ہنسا۔ غلطی تمہارے باپ کی تھی، اس نے غلط بندے سے پنگا لیا تھا۔ غلطی میرے بابا کی نہیں تھی۔ انابیہ کے لہجے میں اب کی بار سختی آئی۔ غلطی یہ تھی کہ وہ آپ جیسے ظالموں کے سامنے جھکے نہیں۔ اب آپ جا سکتے ہیں سارم صاحب، رات کافی ہو چکی ہے، اور میرے گھر کے دروازے آپ جیسے لوگوں کے لیے کھلے نہیں رہتے۔ نواب نے سارم کی آستین کھینچی۔ سارم چلو یہاں سے، ابھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سارم نے ایک آخری بار انابیہ کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے باہر کی طرف نکل گیا۔ نواب بھی اس کے پیچھے باہر چلا گیا۔ اگلی صبح ہسپتال کا ایک چھوٹا سا کمرہ تشویشناک خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیڈ پر قاسم صاحب لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور آکسیجن ماسک ان کے منہ پر لگا ہوا تھا۔ انابیہ بیڈ کے پاس بیٹھی ان کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ ڈاکٹر صاحب، بابا کیسے ہیں؟ انابیہ نے جلدی سے کھڑے ہو کر پوچھا۔ حالت بہتر نہیں ہے انابیہ بیٹا، ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ انہیں شدید ذہنی دباؤ ملا ہے۔ ان کا بلڈ پریشر مسلسل ہائی جا رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہے۔ انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی سے دور رکھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں پورا خیال رکھوں گی، انابیہ نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد قاسم صاحب نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ انہوں نے آکسیجن ماسک ہٹانے کی کوشش کی تو انابیہ نے فوراً ان کا ہاتھ روکا۔ بابا، آپ آرام کریں، بولے مت انابیہ۔ قاسم صاحب کی آواز انتہائی کمزور اور کانپتی ہوئی تھی۔ سارم جا، وہ رات کو آیا تھا نا، میں نے اس کی آواز سنی تھی۔ انابیہ نے نظریں جھکا لیں۔ بابا، آپ ان باتوں کی فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ نہیں بیٹا، قاسم صاحب کی آنکھوں میں خوف تھا۔ تم نہیں جانتی جاوید جا کا خاندان کتنا شفاق ہے۔ وہ اپنی انا کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے کیریئر کی قیمت چکائی ہے، میں تمہارا نقصان نہیں دیکھ سکتا۔ تم یہ سب چھوڑ دو انابیہ، کیس واپس لے لو۔ بابا، اگر میں آج پیچھے ہٹ گئی تو ان جیسے طاقتور لوگوں کا حوصلہ اور بڑھے گا۔ انابیہ نے بابا کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ انہوں نے آپ کو بستر سے لگا دیا، لیکن میں ان کی سیاسی سلطنت کو گرا کر رہوں گی۔ آپ بس مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ دوسری طرف سارم اپنے پرتعش ڈرائنگ روم میں سوچے سمجھے بغیر تیز قدموں سے چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کی پارٹی کے چیئرمین کا فون بار بار بج رہا تھا۔ نواب نے فون کی طرف دیکھا اور پھر سارم سے کہا، بھائی، چیئرمین کی 7ویں کال ہے، اگر اب نہ اٹھائی تو وہ تمہیں پارٹی سے معطل کر دیں گے۔ سارم نے غصے سے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ سارم، دوسری طرف سے چیئرمین کی سخت آواز آئی، یہ کیا بکواس چل رہی ہے میڈیا پر؟ الیکشن میں صرف 2 مہینے باقی ہیں اور تمہاری اس حرکت سے پارٹی کی ساکھ مٹی میں مل گئی ہے۔ ہم تمہاری وجہ سے اپنا ووٹ بینک خراب نہیں کر سکتے۔ سر، وہ لڑکی مجھے بلیک میل کر رہی ہے۔ سارم نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ اس کی پوری پلاننگ تھی، وہ مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ مجھے تمہاری صفائیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، چیئرمین نے صاف لفظوں میں کہا۔ اگر اگلے 48 گھنٹوں میں وہ لڑکی میڈیا کے سامنے آ کر اپنا بیان واپس نہیں لیتی اور یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ سب جھوٹ تھا، تو تم پارٹی سے باہر ہو اور الیکشن کا ٹکٹ بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گا۔ کال کٹ گئی۔ سارم نے غصے سے فون دیوار پر دے مارا، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب کیا کرو گے؟ نواب نے تشویش سے پوچھا۔ چیئرمین تو بالکل بھی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ لڑکی میری زندگی تباہ کر رہی ہے نواب۔ سارم کی آنکھوں میں جنون تھا۔ اس نے سوچا کیسے کہ وہ سارم جا کو بلیک میل کرے گی؟ اگر وہ سیدھے طریقے سے نہیں مانتی تو مجھے دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ دیکھو سارم، کوئی غلط قدم مت اٹھانا، نواب نے اسے روکا۔ اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا تو سب سے پہلا شک تم پر جائے گا۔ پہلے ہی میڈیا تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھوں؟ سارم چیخا۔ نہیں، نواب نے ذرا قریب ہو کر کہا۔
زور زبردستی کے بجائے اس کی کمزوری پکڑو۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ اس کا باپ بیمار ہے، اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، اس کے ارد گرد دیکھو، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ملے گا۔ سالم نے نواب کی بات پر غور کیا اور اس کی آنکھوں میں ایک چلاک چمک آئی۔ اسی شام عنایہ ہسپتال سے نکل کر دواخانے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کی کزن صبا کی کال آئی۔ انابیہ، تم کہاں ہو؟ صبا کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں ہسپتال کے پاس ہی ہوں صبا، کیا ہوا؟ گھر آؤ جلدی، چچا اور چچی آئے ہیں اور تمہارے گھر کا سامان باہر پھینک رہے ہیں۔ صبا نے جلدی سے بتایا، وہ محلے والوں کے سامنے شور مچا رہے ہیں کہ تم نے خاندان کی عزت نیلام کر دی ہے۔ انابیہ کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً ٹیکسی روکی اور گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ گلی میں پہنچی تو واقعی اس کے چچا اور چچی گھر کے باہر کھڑے چیخ رہے تھے اور محلے کے کچھ لوگ جمع تھے۔ دیکھو لوگوں، چچی چلاتے ہوئے بول رہی تھی، اس لڑکی نے ایک M.A پر الزام لگایا ہے۔ پولیس کسی بھی وقت ہمارے گھر پر چھاپا مار سکتی ہے۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم اس بدنام لڑکی کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ انابیہ نے آگے بڑھ کر چچی کا ہاتھ ہٹایا جو گھر کے تالے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ چچی، آپ کی ہمت کیسے ہے میرے گھر پر آنے کی؟ انابیہ کی آواز گلی میں گونجی۔ چچا نے غصے سے انابیہ کو گھورا۔ تم خاموش رہو انابیہ، تم نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اب پورے محلے میں ہماری تھو تھو ہو رہی ہے۔ یہ گھر قاسم کا اکیلا نہیں ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ تم فوراً یہ کیس واپس لو اور اس M.A سے معافی مانگو، ورنہ ہم تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ یہ گھر میرے بابا کی محنت کی کمائی سے بنا ہے، انابیہ نے چچا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور آپ کا اس پر 1 روپے کا بھی حق نہیں ہے۔ جب بابا بیمار پڑے تھے اور تب آپ نے 1 روپیہ نہیں دیا، اور آج جب میں سچ کے لیے لڑ رہی ہوں تو آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ بکواس مت کرو، چچی نے ہاتھ نچایا۔ ہم جانتے ہیں تم پیسے کمانے کے لیے یہ سب ڈرامے کر رہی ہو۔ ابھی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ گلی کے موڑ پر ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور سالم جا اپنے روایتی غرور کے ساتھ باہر نکلا۔ گلی میں موجود تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ چچا اور چچی کے چہروں سے غصہ غائب ہو گیا اور ان کی جگہ خوف اور چاپلوسی نے لے لی۔ سالم نے آہستگی سے قدم بڑھاتے ہوئے انابیہ اور اس کے رشتہ داروں کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سالم نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ چچا فوراً آگے بڑھے اور سالم کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ سالم صاحب، معاف کر دیجیے گا، یہ لڑکی نادان ہے، ہم اس کے گھر والے ہیں، اسے سمجھا رہے ہیں کہ آپ سے کیس واپس لے۔ ہماری خاندان کی کوئی غلطی نہیں ہے صاحب۔ انابیہ نے اپنے چچا کی ایک گھٹیا چاپلوسی دیکھی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ سالم نے چچا کی طرف دیکھا اور پھر انابیہ پر نظریں جمائیں۔ دیکھا انابیہ؟ سالم نے انتہائی دھیمے اور تلخ لہجے میں انابیہ کے قریب ہو کر کہا تاکہ صرف وہی سن سکے۔ یہ تمہاری حقیقت ہے۔ تمہارے اپنے لوگ چند پیسوں اور خوف کی وجہ سے تمہاری پیٹھ میں چھرا کھونپنے کو تیار ہیں۔ تم مجھ سے کیسے لڑو گی؟ انابیہ نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سخت کیا۔ وہ ایک قدم سالم کے اور قریب آئی۔ سالم صاحب، انابیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرے چچا جیسے بزدل لوگ آپ جیسوں کے سامنے جھک سکتے ہیں، انابیہ قاسم نہیں۔ آپ نے میرے اپنوں کو تو خرید لیا ہوگا، لیکن میرا حوصلہ خریدنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ سالم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ انابیہ کا یہ نڈر روپ اس کے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، سالم نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو یاد رکھنا، کھیل اب شروع ہوا ہے۔ کل صبح تک تم خود میرے پاس معافی مانگنے آؤ گی۔ سالم مڑا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ چچا اور چچی بھی سالم کے خوف سے بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ انابیہ گلی میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور اپنی دوست مہرین کو نمبر ملایا۔ مہرین ایک پرائیویٹ IT کمپنی میں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ تھی اور انابیہ کی اسکول کے دور سے بہترین دوست تھی۔ مہرین، تم ابھی کہاں ہو؟ انابیہ نے فون کان سے لگاتے ہی جلدی سے پوچھا۔ میں آفس سے نکل ہی رہی تھی انابیہ، کیا ہوا؟ تمہاری آواز اتنی پریشان کیوں ہے؟ مہرین نے تشویش سے پوچھا۔ تم فوراً میرے گھر آ سکتی ہو، مجھے تمہاری مدد چاہیے، سالم کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ میں بس 15 منٹ میں پہنچ رہی، تم تسلی رکھو، مہرین نے کہا اور کال کٹ گئی۔ انابیہ نے کچن میں جا کر پانی کا گلاس پیا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سالم جا جیسے لوگ جب گھیر لیے جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ 15 منٹ بعد مہرین انابیہ کے گھر موجود تھی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ میز پر کھول رکھا تھا اور انابیہ اسے پوری بات بتا رہی تھی۔ مہرین، میں نے جو ریکارڈنگز میڈیا کو بھیجی تھیں وہ تو صرف شروعات تھی۔ انابیہ نے مہرین کو ایک USB تھماتے ہوئے کہا۔
اس میں سارم کے باپ جاوید جاہ کی پرانی فائلز کے سیکنڈ ڈاکومنٹس ہیں جو بابا نے سنبھال کر رکھے تھے۔ مہرین نے USB لیپ ٹاپ میں لگائی اور فائلز چیک کرنے لگی۔ انابیہ، یہ فائلز واقعی بہت اہم ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارم کی پارٹی کا سوشل میڈیا سیل اس وقت بہت مضبوط ہے۔ وہ میڈیا پر یہ بات پھیلانے میں لگے ہیں کہ تم کسی مخالف پارٹی کی ایجنٹ ہو اور یہ سب صرف الیکشن جیتنے کی سازش ہے۔ مجھے معلوم تھا وہ یہی کریں گے، انابیہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم سارم کے پرسنل سیکریٹری کی تمام حالیہ کالز اور میسیجز کا ڈیٹا چیک کرو۔ وہ ضرور کسی سیاسی مخالف یا میرے چچا کے ساتھ رابطے میں ہوگا۔ مہرین نے کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلائیں۔ کام مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ سارم تمہیں کسی بھی طریقے سے چپ کروانے کی کوشش کرے گا۔ میں تیار ہوں مہرین، انابیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ابھی صرف میرا غصہ دیکھا ہے، میری سوچ نہیں دیکھی۔ اگلی صبح سارم کی اشان ڈرائنگ روم میں نواب شاہ اور سارم کا پرسنل سیکریٹری قاسم شاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سارم صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر نیوز چینلز کی بریکنگ نیوز دیکھ رہا تھا، جہاں اس کا نام مسلسل ٹرینڈ کر رہا تھا۔ سارم بھائی، نواب نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لڑکی تم سے ڈر جائے گی؟ وہ کل رات بھی تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ ڈرنا پڑے گا اسے۔ سارم نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ قاسم شاہ، میں نے تم سے جو کہا تھا وہ کام ہوا یا نہیں؟ سیکریٹری آگے بڑھا اور ایک لفافہ سارم کے سامنے رکھا۔ سر، کام ہو گیا ہے۔ ہم نے اس لڑکی کے چچا قاسم صاحب کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کر دی ہے۔ وہ پریس کانفرنس میں میڈیا کو بتانے کے لیے تیار ہیں کہ انابیہ نے یہ سب پیسوں کے لیے کیا تھا اور اس کا باپ قاسم بھی ماضی میں رشوت لیتا رہا تھا۔ نواب نے جھٹکے سے سارم کو دیکھا۔ سارم، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک بیمار بوڑھے اور اس کی بیٹی پر اپنے رشتہ داروں سے جھوٹا الزام لگواؤ گے؟ یہ بہت گھٹیا حرکت ہے۔ چپ رہو نواب، سارم نے چنگھاڑ کر کہا۔ میری سیاست، میرا کیریئر اور میری عزت خطرے میں ہے۔ مجھے جو کرنا پڑے گا میں کروں گا۔ کل جب اس کا اپنا چچا میڈیا کے سامنے آ کر بولے گا تو اس لڑکی کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ لیکن بھائی، نواب نے کچھ کہنا چاہا لیکن سارم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ بس بہت ہو گیا۔ قاسم شاہ، آج شام ہی پریس کلب میں اس کے چچا کی پریس کانفرنس رکھواؤ۔ سارم کے چہرے پر ایک تلخ اور مغرور مسکراہٹ آ گئی۔ شام کے وقت انابیہ ہسپتال کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی۔ قاسم صاحب کی حالت اب تھوڑی بہتر تھی اور وہ سو رہے تھے۔ اچانک ہسپتال کے ٹی وی پر خبریں چلنا شروع ہوئیں۔ بریکنگ نیوز، MNA سارم جاں کیس میں نیا موڑ۔ انابیہ کے اپنے سگے چچا نے میڈیا کے سامنے آ کر سچ بتا دیا۔ انابیہ نے چونک کر ٹی وی کی طرف دیکھا۔ اس کا چچا پریس کلب میں میڈیا کے سامنے مائک سنبھالے بیٹھا تھا اور رو رو کر جھوٹ بول رہا تھا۔ میڈیا والے بھائیوں، چچا کی آواز ٹی وی میں گونجی، میری بھتیجی انابیہ کو مخالف پارٹی نے پیسے دیے ہیں۔ میرے بھائی قاسم نے بھی ماضی میں کرپشن کی تھی اور آج ان کی بیٹی ایک شریف MNA سارم جاں کو بلیک میل کر کے کروڑوں روپے مانگ رہی ہے۔ ہمارے خاندان کے اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہسپتال کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے اور انابیہ کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ اخبارات میں اس کی تصویر پہلے ہی چھپ چکی تھی۔ انابیہ کا جسم غصے اور صدمے سے کانپنے لگا۔ اس کے اپنے چچا نے چند پیسوں کی خاطر ان کے نام اور عزت کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے فوراً اپنے آنسو پوچھے اور مضبوطی سے کھڑی ہو گئی۔ تم نے کھیل اور گندا کر دیا سارم جاں، انابیہ نے اپنے آپ سے کہا۔ اب جواب بھی ویسا ہی ملے گا۔ اس نے فوراً مہرین کو فون کیا۔ مہرین، کیا تم نے وہ ریکارڈنگز ٹریس کر لیں؟ ہاں نابیہ، مہرین کی آواز میں جوش تھا۔ سارم کے سیکریٹری اور تمہارے چچا کے درمیان ہونے والی پوری ڈیل کی کال ریکارڈنگ اور آن لائن بینک ٹرانسفر کا پروف میرے پاس آ چکا ہے۔ بہت خوب، انابیہ کی آواز میں ایک اطمینان آ گیا۔ اب اگلے 10 منٹ میں یہ ثبوت سوشل میڈیا اور تمام نیوز چینلز کو لائیو بھیجو۔ سارم اپنے دفتر میں بیٹھ کر پریس کانفرنس دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دیکھا نواب، سارم نے اتراتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ کھیل اب میرے ہاتھ میں ہے۔ نواب خاموشی سے سارم کو دیکھ رہا تھا۔ سارم، تم جیت تو جاؤ گے لیکن اپنے اندر کا انسان مار دو گے۔ ابھی سارم کوئی جواب دیتا کہ اچانک سیکریٹری قاسم شاہ بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور ہاتھ میں موجود فون کانپ رہا تھا۔ سر تباہی ہو گئی، سیکریٹری نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ سارم نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ سر،
سوشل میڈیا پر اور نیوز چینلز پر ایک نئی ویڈیو لیک ہو گئی ہے۔ سیکریٹری نے ٹی وی آن کر دیا۔ ٹی وی پر سارم کے سیکریٹری کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جس میں وہ انابیہ کے چچا کو 50 لاکھ روپے کی رشوت کی پیشکش کر رہا تھا تاکہ وہ میڈیا کے سامنے جا کر انابیہ اور قاسم صاحب پر جھوٹا الزام لگائے۔ ساتھ ہی بینک ٹرانسفر کی رسیدیں بھی اسکرین پر چل رہی تھیں۔ اینکر کی آواز گونجی، سارم جا کی ایک اور گھنونی سازش ناکام۔ اپنی اپوزیشن اور متاثرہ خاندان کے رشتہ دار کو رشوت دے کر جھوٹی پریس کانفرنس کروائی گئی۔ عوام کا شدید غصہ۔ سارم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ نواب نے سر پکڑ لیا۔ سارم، میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ لڑکی معمولی نہیں ہے۔ اس نے تمہارا پورا پلان چوپٹ کر دیا۔ سارم کی آنکھوں میں شدید غصہ اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لڑکی کو یہ ثبوت کہاں سے ملے؟ رات کے وقت ہسپتال کے باہر سناٹا تھا۔ انابیہ دوا لینے کے لیے باہر نکلی تو ایک تیز رفتار کالی گاڑی اس کے بالکل پاس آ کر رکی۔ گاڑی کی بریکوں کی شدید آواز آئی۔ انابیہ پیچھے ہٹی، لیکن گاڑی کا دروازہ کھلا اور سارم جا غصے سے ابلتا ہوا باہر نکلا۔ اس کا گریبان تھوڑا کھلا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں جنون تھا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے انابیہ کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ تم کیا چاہتی ہو انابیہ؟ سارم نے چنگھاڑتے ہوئے کہا۔ تم نے میری سیاست، میری عزت، میری پارٹی، سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ تم مجھ سے کیا چھیننا چاہتی ہو؟ انابیہ نے درد کے باوجود اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سارم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی رہی۔ میں نے کچھ نہیں چھینا سارم صاحب، یہ آپ کے اپنے اعمال ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے پیسوں کی طاقت سے میرے باپ کی عزت نیلام کی، میرے چچا کو خریدا، لیکن آپ سچ کو نہیں خرید سکے۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا انابیہ۔ سارم نے اس کے قریب ہو کر دانت پیسے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ سارم جا جب اپنی پر آئے تو کیا کر سکتا ہے۔ آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ انابیہ نے ایک قدم اور قریب ہو کر کہا، لیکن یاد رکھیے گا، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ آپ کی ہر اینٹ کا جواب میں پتھر سے دوں گی۔ سارم نے انابیہ کو دیکھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ جھکنے کا کوئی تاثر۔ پہلی بار سارم جا کو اپنے اندر ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا، ایک ایسی عورت کا خوف جو اپنی عزت اور سچ کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھی۔ قبل اس کے کہ سارم کچھ اور کہتا، ہسپتال کی سیکیورٹی گارڈز اور کچھ لوگ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ سارم نے غصے سے انابیہ کا بازو چھوڑا، گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی تیز رفتاری سے بھگا کر لے گیا۔ انابیہ وہیں کھڑی رہی، اس کی نظریں گاڑی کے جاتے ہوئے راستے پر جمی تھیں۔ سارم کی گاڑی ہسپتال کی گلی سے نکل کر سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ نواب گاڑی چلا رہا تھا اور بار بار شیشے سے سارم کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ سارم، گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرواؤ گے کیا؟ نواب نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ ہسپتال کے باہر جا کر اس لڑکی کا بازو پکڑنا کتنی بڑی حماقت تھی۔ اگر کوئی وہاں ویڈیو بنا لیتا تو کل تمہارے خلاف پرچہ کٹ جاتا۔ بکواس بند کرو نواب۔ سارم نے ڈیش بورڈ پر زور سے مکہ مارا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ مجھے دھمکیاں دے کر گئی ہے، ایک معمولی ویٹرس، ایک صحافی کی بیٹی مجھے، سارم جا کو نچا رہی ہے۔ تو تم نے خود ہی تو موقع دیا ہے اسے۔ نواب نے گاڑی کی رفتار دھیمی کی۔ پہلے ہوٹل میں اس پر پیسے پھینکے، پھر اس کے چچا کو رشوت دی۔ تمہاری ہر چال الٹی پڑ رہی ہے۔ مان کیوں نہیں لیتے کہ وہ لڑکی تم سے 2 قدم آگے سوچ رہی ہے؟ میں ہار نہیں مانوں گا نواب۔ سارم نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اسے میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتی ہے تو میں پورا پہاڑ اس کے اوپر گرا دوں گا۔ غلطی کر رہے ہو سارم۔ نواب نے سر ہلایا۔ انا کے چکر میں تم اپنا سب کچھ گوا بیٹھو گے۔ اگلی صبح ہسپتال کے کمرے میں قاسم صاحب کی حالت کافی بہتر تھی۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور انابیہ انہیں ناشتہ کروا رہی تھی۔ انابیہ بیٹا، قاسم صاحب نے چمچ پیچھے کرتے ہوئے کہا، رات کو میں نے نیوز دیکھی تھی، تمہارے چچا نے جو پریس کانفرنس کی۔ بابا، آپ اس بارے میں بالکل مت سوچیں۔ انابیہ نے جلدی سے ان کی بات کاٹی۔ ان کا سچ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ مہرین نے وہ تمام ریکارڈنگز لیک کر دی تھیں جن میں سارم کا سیکریٹری چچا کو پیسے دے رہا تھا۔ اب میڈیا ان پر تھو تھو کر رہا ہے۔ قاسم صاحب نے ایک لمبی سانس لی۔ ان کی آنکھوں میں تشویش اور فخر کا ملا جلا تاثر تھا۔ مجھے تم پر فخر ہے نابیہ، لیکن مجھے سالم جا سے ڈر لگتا ہے۔ وہ جاوید جاہ کا بیٹا ہے۔ جاوید نے 10 سال پہلے مجھے جیل بھیجنے کے لیے ججوں تک کو خرید لیا تھا۔ یہ لوگ اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ بابا،
इनाबिया ने उनका हाथ थामा। 10 साल पहले उनके पास पावर थी और आप अकेले थे। आज वक्त बदल चुका है, मीडिया उनके खिलाफ है और मेरे पास सबूत हैं। आप बस अपनी सेहत पर ध्यान दें। मैं उन्हें अपने बाप की इज्जत से खेलने की सज़ा दिला कर रहूँगी। अभी बातें हो ही रही थीं कि कमरे का दरवाज़ा खुला और महरीन जल्दी में अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में फ़ाइल थी। अनाबिया, अस्पताल के बाहर मीडिया वाले जमा हो रहे हैं, महरीन ने घबराए हुए लहजे में कहा। सारिम जा की पार्टी ने एक नई चाल चली है। क्या चाल? अनाबिया फ़ौरन खड़ी हो गई। चौधरी शुजात, जो सारिम की अपनी ही पार्टी का सीनियर रहनुमा और उसका सियासी हरीफ है, उसने अभी 1 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने सारिम पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हैं और तुम्हें हमदर्दी देने का ड्रामा कर रहा है, महरीन ने बताया। इनाबिया ने माथे पर बल डाले। चौधरी शुजात, वो तो सारिम के बाप का पुराना साथी है। हाँ, महरीन ने फ़ाइल इनाबिया को दी। वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर सारिम की टिकट कटवाना चाहता है और अपने बेटे को इलेक्शन में खड़ा करना चाहता है। वो तुम्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा। एक और सांप, इनाबिया ने तलखी से कहा। ये सब सियासतदान एक जैसे हैं। एक मुझे बर्बाद करना चाहता है और दूसरा मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। उसी दोपहर सारिम अपने दफ्तर में पार्टी के सीनियर अरकान के साथ मीटिंग में था। माहौल इंतहाई कुशीदा था। सारिम साहब, एक बुज़ुर्ग सियासतदान ने कहा, चौधरी शुजात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी चेयरमैन बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने वाज़े कहा है कि अगर आपने उस लड़की के साथ मामला रफा दफा नहीं किया तो अपोजिशन और चौधरी शुजात मिलकर आपका कैरियर ख़त्म कर देंगे। चौधरी शुजात की हिम्मत कैसे मेरे खिलाफ बोलने की? सारिम ने मेज़ पर हाथ मारा। वो खुद कितना दूध का धुला है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। गुस्सा करने से काम नहीं बनेगा सारिम। नवाब जो कोरे में खड़ा था बोला। चौधरी शुजात इस वक्त इनाया के वालिद के पुराने केस को दोबारा खुलवाने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम्हारे वालिद जावेद जा को भी घसीट सके। अगर वो केस खुल गया तो तुम और तुम्हारी पार्टी दोनों डूब जाओगे। सारिम ने अपने बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। उसकी अना और उसका करियर दोनों तबाही के दहाने पर थे। कासिम शाह। सारिम ने सेक्रेटरी को पुकारा। जी सर। चौधरी शुजात पर नज़र रखो। वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, मुझे उसकी एक एक हरकत की खबर चाहिए। सारिम ने दांत पीस कर कहा। और उस लड़की इनाबिया का क्या? सर, वो अभी अस्पताल में ही है, लेकिन खबर मिली है कि चौधरी शुजात का बंदा उससे मिलने अस्पताल जा रहा है, सेक्रेटरी ने बताया। सारिम के चेहरे का रंग बदल गया। क्या? चौधरी शुजात उस लड़की से मिल रहा है? हाँ सर, उसे अपने साथ मिलाने की पेशकश करेगा, सेक्रेटरी ने कहा। हरगिज़ नहीं। सारिम फ़ौरन खड़ा हो गया। नवाब, गाड़ी निकालो। मैं उस लड़की को चौधरी शुजात के साथ हाथ नहीं मिलाने दूंगा। सारिम, तुम पागल हो गए हो। नवाब ने उसे रोका। अगर मीडिया ने तुम्हें फिर उसके पास देख लिया तो? तुम गाड़ी निकालो नवाब, सारिम ने हुक्म दिया। अगर वो लड़की चौधरी शुजात के साथ मिल गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अस्पताल के वेटिंग एरिया में इनाबिया एक सोफे पर बैठी थी जब एक सूट बूट पहना हुआ शख्स उसके पास आकर रुका। अस्सलाम वालेकुम इनाबिया साहिबा, उस शख्स ने मुस्कुरा कर कहा। मैं चौधरी शुजात साहब का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। इनाबिया ने ठंडी नज़रों से उसे देखा। जी बोलिए, क्या काम है? चौधरी साहब ने आपके वालिद की बीमारी का सुना तो बहुत अफसोस हुआ। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ मिलकर जा और उसके वालिद का असली चेहरा कौम के सामने लाएं। हम आपको कानूनी मदद भी देंगे और तमाम माली अखराजात भी उठाएंगे। उस शख्स ने एक लिफाफा मेज़ पर रखा। इनाबिया ने लिफाफे की तरफ देखा और फिर उस शख्स की आंखों में आंखें डाली। आपके चौधरी साहब को मेरी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है? इनाबिया ने तंज़िया अंदाज में पूछा। 10 साल पहले जब मेरे बाबा पर झूठा इल्ज़ाम लगा था तब चौधरी साहब भी सारिम के बाप के साथ ही पार्टी में थे ना? तब उनकी ज़मीर कहाँ सोई हुई थी? उस शख्स का मुस्कुराता हुआ चेहरा थोड़ा गड़बड़ा गया। देखिए नाबिया साहिबा, सियासत में हालात बदलते रहते हैं। उस वक्त सारिम हमारा मुश्तरका दुश्मन था, इस वक्त सारिम हमारा मुश्तरका दुश्मन है। सारिम मेरा दुश्मन है, लेकिन आप लोग मेरे लिए दोस्त नहीं हैं। इनाबिया ने लिफाफा वापस उसकी तरफ धकेला। मुझे किसी की खैरात या सियासी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। अपने चौधरी साहब से कहिए कि मुझे अपना सियासी खिलौना बनाने की कोशिश ना करें। इससे पहले कि वो शख्स कुछ कहता, इनाबिया खड़ी हुई और वहाँ से जाने लगी। उसी वक्त अस्पताल की राहदारी में सारिम तेज़ कदम उठाता हुआ दाखिल हुआ। उसने इनाबिया को चौधरी शुजात के बंदे के साथ खड़ा देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। सारिम ने आगे बढ़कर चौधरी के बंदे का गिरबान पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? चौधरी से कहो अपनी गंदी सियासत अपने पास रखे।
उस शख्स ने डर कर अपना गिरेबान छुड़ाया और बगैर कुछ कहे वहाँ से भाग गया। इनाबिया ने हाथ सीने पर बांध लिए और सारिम को देखने लगी। आप यहाँ क्या तमाशा करने आए हैं सारिम साहब? सारिम ने मुड़कर अनाबिया को देखा। उसका सांस फूला हुआ था और आंखों में शदीद गुस्सा था। तुम इसके साथ क्या कर रही थी? सारिम ने ऊंची आवाज़ में पूछा। तुम इसके साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने का प्लान बना रही थी? आवाज़ धीमी रखिए, यह अस्पताल है, अनाबिया ने सर्द लहजे में कहा। और मैं किसके साथ मिलती हूँ या क्या करती हूँ, इसका जवाब दे, मैं आपको नहीं हूँ। अनाबिया, सारिम ने उसके करीब होकर कहा। चौधरी शुजात तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देगा। तुम्हें लगता है वो तुम्हारा हमदर्द है? वो सारिम जा से भी ज़्यादा ख़तरनाक इंसान है। मुझे मालूम है, अनाबिया ने सकून से कहा। मुझे आप दोनों की हकीकत पता है। आप अपनी सियासत बचाने के लिए हर हद पार कर सकते हैं और वो आपको गिराने के लिए। लेकिन याद रखिए, मैं ना आपके सामने झुकूंगी और ना उसके हाथ का खिलौना बनूंगी। सारिम ने अनाबिया को गौर से देखा। उसके दिल में पहली बार यह एहसास जागा कि ये लड़की सिर्फ बदला नहीं ले रही, बल्कि उसके पास एक अजीब सी इखलाकी ताकत है जो सारिम के तमाम गुरूर को मिट्टी में मिला रही थी। अगर तुमने उसके साथ हाथ मिलाया, सारिम की आवाज़ में इस बार गुस्से से ज़्यादा एक अजीब सी इल्तिजा और खौफ था। मैं सच के साथ हूँ सारिम साहब। अनाबिया ने उसकी बात काट दी। अगर आप सच का सामना करने से डरते हैं तो ये आपका मसला है। अब आप जा सकते हैं, यहाँ मीडिया के कैमरे आने से पहले। अनाबिया मुड़ी और कासिम साहब के कमरे की तरफ चली गई। सारिम राहदारी के बस में अकेला खड़ा रह गया। उसकी अना जख्मी थी, लेकिन उसके जहन में अनाबिया के जुमले मुसलसल गूंज रहे थे। अगली सुबह सारिम बगैर किसी तकब्बुर के अकेला कासिम साहब के कमरे में दाखिल हुआ। अनाबिया ने उसे देखा तो फ़ौरन खड़ी हो गई। तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? अनाबिया ने सख्त लहजे में पूछा। सारिम ने एक गहरा सांस लिया और अपने हाथ जोड़ लिए। मीडिया बाहर खड़ा है अनाबिया, लेकिन मैं यहाँ कोई ड्रामा करने नहीं आया। उसने कासिम साहब की तरफ देखा जिनकी आंखें खुली थीं। कासिम साहब, मुझे माफ़ कर दे। मैं और मेरा बाप अपने इक़्तिदार के गुरूर में अंधे हो चुके थे। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। कासिम साहब ने ऑक्सीजन मास्क हटाया और मध्यम आवाज़ में कहा। सारिम, ताकत का नशा इंसान को तबाह कर देता है। सच के सामने सर झुका देना ही असल बहादुरी है। सारिम ने एक लिफाफा मेज़ पर रखा। इसमें वो तमाम पुराने कागजात हैं जो मेरे वालिद ने आपके ख़िलाफ़ बनवाए थे। मैं प्रेस क्लब जाकर ख़ुद एतराफ़ जुर्म करने जा रहा हूँ। मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहा हूँ और पार्टी से भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। नाबिया ने हैरत से सारिम को देखा। तुम वाकई सब कर रहे हो? हाँ नाबिया। सारिम के चेहरे पर पहला सुकून था। तुमने मुझे सिखाया कि पैसे और ताकत से ज़मीर नहीं खरीदा जा सकता। तुम जीत गई और मेरा गरूर हार गया। चंद घंटों बाद टीवी पर सारिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही थी। उसने मीडिया के सामने कासिम साहब से माफ़ी मांगी और अपने वालिद की करप्शन का एतराफ़ किया और चौधरी शुजात के सियासी हरबों का पर्दा चाक करके सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक हफ्ते बाद कासिम साहब मुकम्मल सेहत याब होकर घर वापस आ चुके थे। अनाबिया किचन में चाय बना रही थी कि महरीन खुशी से झूमती हुई अंदर आई। अनाबिया, अदालत ने तुम्हारे बाबा को तमाम झूठे केसेस से बाकायदा बरी कर दिया है और उनकी इज्जत बहाल हो गई है। अनाबिया ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। सच की फतह हुई थी और उसका मान हमेशा के लिए कायम रहा। अगली सुबह अनाबिया किचन में नाश्ता बना रही थी कि अचानक बाहर का दरवाज़ा बजा। उसने जाकर देखा तो सामने सारिम और नवाब खड़े थे। सारिम के हाथ में फूलों का गुलदस्ता और मिठाई का डब्बा था। अनाबिया ने हैरत से उसे देखा। अब यहाँ क्या लेने आए हो सारिम साहब? अनाबिया ने हाथ सीने पर बांधते हुए पूछा। सारिम ने मुस्कुराकर गुलदस्ता आगे किया। दुश्मनी ख़त्म करने आया हूँ अनाबिया। मैंने सोचा कि जिनसे इतनी बड़ी माफ़ी मांगी है उन्हें सच्चे दिल से शुक्रिया भी कह दूँ। नवाब ने बीच में बोला। हाँ यार अनाबिया, इस बंदे को तुमने वाकई इंसान बना दिया है। अब तो ये दिन रात तुम्हारी ही तारीफ़ें करता रहता है। नवाब, तुम चुप नहीं बैठ सकते। सारिम ने उसे घूरा और फिर अनाबिया से बोला। क्या मैं और नवाब अंदर आकर कासिम साहब से मिल सकते हैं? अनाबिया ने थोड़ा सोचा और फिर दरवाज़ा पूरा खोल दिया। अंदर आ जाओ, लेकिन बाबा को परेशान मत करना। कासिम साहब ने सारिम को देखा तो उनके चेहरे पर नरमी आ गई। सारिम ने आगे बढ़ा। कासिम साहब, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। कासिम साहब ने उसके सर पर हाथ रख दिया। बेटा, जो इंसान अपनी गलती मान ले अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। मैंने भी तुम्हें माफ़ किया। बस अब ज़िंदगी में कभी किसी गरीब पर जुल्म मत करना। सारिम ने नम आंखों से सर हिलाया। जी बिल्कुल। अब मैंने सियासत छोड़कर अपना अलग बिजनेस शुरू करने का फ़ैसला किया है और मैं चाहता हूँ कि एक नया इंसान बनकर ज़िंदगी जीऊँ। 2 महीने बाद अनाबिया एक NGO के दफ्तरी काम में मसरूफ़ थी जो मज़लूम औरतों को कानूनी मदद फराहम करती थी। अब वो एक मशहूर सोशल वर्कर बन चुकी थी और लोग उसकी इज्जत करते थे। अचानक उसके फ़ोन पर नवाब की कॉल आई। अनाबिया, जल्दी से अस्पताल पहुँचो, सारिम का एक्सीडेंट हो गया है।
نواب نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ انابیہ کے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا۔ کیا؟ وہ کہاں ہے؟ میں ابھی آتی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی ہسپتال پہنچی۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر نواب کھڑا مسکرا رہا تھا اور سارم کے ہاتھ پر صرف ایک چھوٹی سی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ انابیہ نے غصے سے نواب کو دیکھا۔ تم نے تو کہا تھا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ سارم نے معصومانہ چہرہ بنایا۔ مذاق نہیں تھا انابیہ، ایک موٹر سائیکل والے نے ذرا سا ٹکرایا تھا، لیکن میں نے نواب سے کہا کہ تمہیں بلائے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں میری فکر ہوتی ہے یا نہیں۔ انابیہ نے گہرا سانس لیا اور سارم کو گھورا۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے سارم، میں اپنا کام چھوڑ کر آئی ہوں اور تم یہاں ڈرامے کر رہے ہو۔ کام تو زندگی بھر چلتا رہے گا انابیہ۔ سارم نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا بات؟ میں اپنی نئی زندگی کی شروعات تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ سارم نے آہستہ سے کہا۔ انابیہ خاموش ہو گئی۔ اس نے سارم کے چہرے پر سچائی اور خلوص دیکھا۔ وہ اب پہلے والا مغرور سارم نہیں رہا تھا۔ پہلے بابا سے بات کرو، انابیہ نے نظریں جھکا کر مدھم سے لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ سارم نے خوشی سے نواب کی طرف دیکھا۔ دیکھا نواب، بات بن گئی۔ نواب نے ہنس کر کہا، بھائی تمہاری قسمت اچھی ہے جو ایسی لڑکی مل رہی ہے۔ چند ہفتوں بعد انابیہ کے چھوٹے سے گھر میں رونق تھی، پھولوں کی سجاوٹ تھی اور محلے کے لوگ جمع تھے۔ سارم اور انابیہ کا نکاح تھا۔ سارم نے سادہ سا کرتا شلوار پہن رکھا تھا، جبکہ انابیہ ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد سارم انابیہ کے پاس آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شکریہ انابیہ، سارم نے نرمی سے کہا۔ کس بات کا؟ انابیہ نے پوچھا۔ مجھے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے۔ اگر تم اس دن ہوٹل میں میری غلطی پر خاموش ہو جاتی تو آج بھی میں وہی مغرور اور ظالم سارم ہوتا۔ تم نے مجھے بدلا ہے۔ انابیہ مسکرا دی۔ بدلا تم نے خود کو ہے سارم۔ انسان اگر سچے دل سے بدلے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ قاسم صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور دونوں کو مسکراتے دیکھا۔ تم دونوں خوش رہو۔ انابیہ بیٹا، اب سارم کا خیال رکھنا، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ سارم نے ہنس کر کہا، قاسم صاحب، خیال تو مجھے ان کا رکھنا پڑے گا، ورنہ یہ پھر سے میری پریس کانفرنس کروا دیں گی۔ سب ہنس پڑے۔ 1 سال بعد شہر کے خوبصورت پارک میں شام کا وقت تھا۔ انابیہ اور سارم بینچ پر بیٹھے چائے پی رہے تھے اور پاس ہی ان کا چھوٹا سا بیٹا زوریز گھاس پر کھیل رہا تھا۔ تم نے کبھی سوچا تھا سارم کہ ہماری زندگی یوں بدل جائے گی؟ انابیہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، سارم نے زوریز کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تو صرف پیسے اور طاقت کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اصلی سکون اپنوں کی محبت اور سچائی کے ساتھ جینے میں ہے۔ سارم نے زوریز کو گلے سے لگایا اور انابیہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ایک بات بولوں انابیہ؟ ہاں بولو۔ تم واقعی میری زندگی کا سب سے بہترین موڑ ہو۔ انابیہ نے مسکرا کر اپنا سر سارم کے کندھے پر رکھ دیا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور ان کی زندگی میں سچائی، محبت اور سکون کی ایک نئی صبح طلوع ہو چکی تھی۔